अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से ही गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो अहम वाक़यात पेश आए हैं उसका भी जायज़ा लेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की अपोजिशन के हवाले से, जिसने एक मरतबा फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM जो कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, उन्होंने एहतजाजी जलसों का भी ऐलान कर रखा है। वो जलसे मुनक्किद हो भी रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ ही साथ लॉन्ग मार्च का भी कहा है और ये कहा जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की जानिब किया जाएगा। PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च करने की ख्वाहिश नई नहीं, इससे पहले भी वो इस बात का इजहार भी कर चुके, कोशिशें भी कर चुके और बड़े बड़े इन्होंने दावे भी किए और हुकूमत का घेराव करने के और इस्लामाबाद का घेराव करने की बात भी की, लेकिन बहरहाल अब तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इस बात में भी शक नहीं कि जो हालिया दिनों में महंगाई का तूफ़ान आया है पाकिस्तान में, उससे आम आवाम मुश्किल में है, उनका जीना दूभर हो चुका है। और बहरहाल अब जो PDM है वो भी मैदान में निकल रही है, तो क्या इस सब के तनाजुर में पाकिस्तान के आइंदा जो आने वाले दिन हैं वो कैसे होंगे और क्या जो अपोजिशन है वो एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत को कोई उसके लिए हकीकी मुश्किलात पैदा कर सकेगी या आवाम के लिए रिलीफ ले सकेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम अमूर का जायज़ा लेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह यहाँ स्टूडियोज़ में मीर इकराम हुसैन साहब मौजूद हैं, जबकि स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं करम इलाही गोंदल साहब और डॉक्टर उसामा शफीक साहब। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। एक मरतबा फिर PDM सड़कों पे निकलने की कोशिश कर रही है, ऐलान कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने बहरहाल कोशिश की और लेकिन वो अपना जो एजेंडा था उनका उसमें कामयाब नहीं हो सके और उस लॉन्ग मार्च का जो आगाज़ था वो ना हो पाया। अब कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ी अहम बात है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे समझ में आ रहा है, ये PDM है या इससे पहले वाली जमातें जलसे जुलूस क्यों निकालते? बात पाकिस्तान की, खिदमत पाकिस्तान की और जलसे और जुलूस, और डिमांड क्या है कि खिदमत हम करके दिखाएंगे। ये जो बैठा है इस वक्त इमरान खान, ये बर्बाद कर दिया इसने पाकिस्तान, इसको पता कुछ नहीं है। उस इमरान खान कहता है इससे पहले नवाज शरीफ आया था, वो लूट के खा गया पाकिस्तान को। वो नवाज शरीफ कहता था जरदारी आया, जरदारी मिस्टर 12% 10% वो खा गया, ठीक है। फिर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पे, जरदारी ने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम। तो ये सर्कल, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब के सब जो डिमांड करते हैं, ये जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च और फिर ये सब का इकट्ठा होना, सब कहते हैं हम बेहतर खिदमत करके दिखाएंगे। पॉइंट ये है कि ये सही मुल्क नहीं चला रहा है, हम चला के दिखाएंगे। तो इससे पहले आपने चलाया था, उस वक्त क्या हो गया था आपको? आज जो ये नहीं ठीक चला रहा। एक इमरान खान अगर इस बात को तस्लीम करता है कि देखिए कि मुझसे कुछ चीज़ों पर सही तरह काबू नहीं, मैं अब वो कहते हैं कि जी मुझे ये पता चला। तो यार 22 साल से आप क्या कर रहे थे? आपको अब पता चला कि जी शुगर में ऐसे होता है और शुगर में अगर सबको खिदमत करनी है तो एक सिस्टम को चेंज करना होगा। ये सिस्टम जिससे अवाम तंग आ चुके हैं, यही चेहरे, यही खिलाड़ी, मैदान भी वही, खिलाड़ी भी वही, कभी ये बाहर और कभी ये अंदर और आपस में लड़ते हैं। जो मेरा कहने का मकसद है कि इस पूरे निज़ाम में जो बुनियादी तौर पर ये क्लेम करते हैं कि हम खिदमत कर कर दिखाएंगे, तो भाई फिर फ्री करके दिखाओ। अगर इतने बड़े आप अपने आप को खिदमत गुजार साबित करने के लिए लड़ रहे हो, मर रहे हो, सड़कों पे आ रहे हो, एक जनून है, तो मराद छोड़ दो। ये जो गाड़ियां, बुलेट प्रूफ कारें और फ्री है टिकट्स, और जनाब आपको कौन कौन सी मराद है जो नहीं चाहिए, तो वो सब छोड़े ना। फिर खिदमतगार बन के सारे सियासतदान आए, एक सिस्टम ऐसा बनाए, एक दफा इनको अकल आ जाए। चले, ये तो एक बहुत ये करना पड़ेगा ना। अब जो जुलूस निकाल रहे हैं, पॉइंट मैंने बड़ा बुनियादी नुकता है कि ये सब जो लड़ रहे एक दूसरे के साथ, खिदमत पे लड़ रहे हैं ना, कि हम पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे, तो करें खिदमत, फिर मुफ्त करके दिखाएं। दूध का दूध, एक भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बकिया लोगों को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। करम इलाही गोंदल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार क्या PDM कुछ संजीदा लग रही है? अगरचे जो इससे पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, बातों की हद तक तो वो संजीदा ही थे, फिर बाद में जो मामलात हुए वो भी हमारे सामने है। तो अब जो ऐलान किया है, ये पहले वाले ऐलान से कैसे मुख्तलिफ है और क्या
یہ جو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی کی لہر ہے، اس کو استعمال کر سکیں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد شاہین صاحب. میر صاحب نے جو ہے وہ بڑی درست توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. دوسروں پر تنقید کر کے آپ خدمت نہیں کر سکتے، آپ پھر صرف خدمت پہ فوکس رکھیں اور وہ کی جا سکتی ہے. آپ نے جو باقی پوچھا پی ڈی ایم کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے، فی الحال تو پی ڈی ایم موجود ہی نہیں ہے. آپ بھی بخوبی اس سے آگاہ ہیں کہ اگر ملک کی دوسری یا تیسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد میں نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایک بڑی جو جماعت ہے اے این پی اگر اس اتحاد میں نہیں ہے، تو ہم اس کو پی ڈی ایم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پی ڈی ایم کی بانی جماعتوں میں یہ شامل تھی. کوشش کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑے متحرک ہیں اور انہوں نے تمام قومی سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے بھی کیے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کس حد تک برابر ثابت ہوتی ہیں، اور کیا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کو فری ہینڈ دیں گی کہ وہ خود کچھ کوشش کرے اور سب کو اکٹھا کر لے، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال سامنے آئے گی. دوسری جو بات آپ نے کی کہ کیا یہ سنجیدہ ہیں، تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ دسمبر 1 گزر چکا ہے. اس دسمبر میں اس لاہور کا ایک منظر بنا ہوا تھا اور اعلانات ہو رہے تھے کہ اب ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے والے ہیں، تاریخیں دی جا رہی تھی. مینار پاکستان پہ جلسہ بھی ہوا تھا، آپ نے بھی کور کیا تھا. وہ دسمبر گزر گیا. اب یہ اس سال دسمبر آ گیا ہے، ابھی آنے والا ہے، یہ نومبر ہے. عوام اس وقت جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں. وہ پریشر کوکر میں جو پریشر ہے وہ آخری حد کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھو رہا ہے. اور اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دسمبر میں جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. دسمبر کی کون سی تاریخ کو کریں گے، اور آیا اسی سال دسمبر میں کریں گے یا اگلے سال دسمبر میں کریں گے، ابھی اس بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میر صاحب نے بڑا درست کہا کہ خدمت جو ہے نا وہ ایک الگ عنصر ہے، وہ ایک الگ کام ہے. یہاں پہ خدمت پہ کسی کا بھی دھیان نہیں ہے. اگر خدمت کرنی ہوتی تو اس ملک کی خدمت جو ہے وہ حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی تھی. کسی نے بھی کوشش نہیں کی. جو کہتے ہیں کہ شریف فیملی یا مسلم لیگ نون سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی شوگر ملیں ہیں، تو وہ فیئر پرائس شاپس لگا دیتے، اپنے فیکٹری آؤٹ لیٹس کھول دیتے، جس طرح کپڑوں کے، جوتوں کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آگے فیئر پرائس پہ چینی لے لیجئے. تو خدمت تو مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے. یہاں مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے اور ہمارے مخالفین اقتدار سے جو ہے وہ نکل جائیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی آواز نہ اٹھائے، کوئی ہمیں کرپٹ نہ کہے، ہمارے کوئی کیسز نہ بنائے. یہ دو ہی یہاں پہ جو ہے وہ معاملات ہیں جو پاکستان کے سیاستدانوں کے مد نظر ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ پچھلے 20-25 سال جو ہے وہ سیاست میں دیکھ لیجئے، فوجی حکمران بھی رہے ہیں، سول آمر بھی رہے ہیں، اور یہ ہمارے تبدیلی والے بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا یہ 20-25 سال اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اقتدار میں یا ڈبل شاہ نظر آئیں گے یا محمد شاہ رنگیلے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی کیٹیگری اقتدار میں نظر نہیں آتی. جی شکریہ گوندل صاحب. یقینی طور پہ مزید جو اس حوالے سے گفتگو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ڈاکٹر اسامہ شفیق آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ جو لمحات ہیں ہمارے لیے نکالے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے یہاں پہ بھی گفتگو ہوئی. ہم دیکھتے ہیں جو پی ڈی ایم اور اس کی جو اس میں ایک اہم جماعت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے جو اس سے پہلے کمپین ساری چلائی وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہم تو جیت رہے تھے، اور جس طرح سے ہمیں ہرایا گیا، اس طرح کی باتیں تھیں جو ان کی کمپین کا حصہ تھی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ مہنگائی ایک ہاٹ ایشو ہے اور یقینی طور پہ ایک سیریس ایشو ہے، ہر جو فرد ہے پاکستان کا اس کو محسوس کر رہا ہے، اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے، تو اب وہ مہنگائی کے نعرے کو رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے اپنی کمپین کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور اسی سلوگن کے تحت پھر وہ اگر لانگ مارچ ہوا تو اسی سلوگن کے تحت ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے مہنگائی کے خلاف جدوجہد کا، یہ عوام کو متحرک کر سکے گا، اور جو پی ڈی ایم واقعی لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہے اس میں اس کا مددگار ہوگا؟ بہت شکریہ احمد شاہین صاحب. بنیادی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً مہنگائی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے پاکستان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں، چاہے اس میں دو بڑی جماعتیں نہیں ہیں بھی،
جو کہ دونوں میر اکرام صاحب نے اور کرم الہی گوندل صاحب نے اس طرف توجہ دلائی. لیکن جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ شدید تر ہو گیا ہے پاکستان. یعنی کہ خود اس بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کی سرویز، اس کی رپورٹس، اس کے اعداد و شمار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ کا جو کچھ رابطہ ہے اس میں مکمل طور وہ رابطہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. امیر صاحب، اسی حوالے سے اگر جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہرحال مہنگائی جو ہے ایک ایشو تو ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں جب ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے خود اس حوالے سے بہت سے بیانات بھی دیے، انہوں نے قوم سے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا. تو کیا جو مہنگائی کا ایشو ہے یہ حکومت کے لیے اگر پی ڈی ایم کو تھوڑی دیر ہم سائڈ پہ بھی رکھیں، جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ کچھ حکومت کے لیے خود مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا خود تجزیہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو میں کو مارنے والی بات کرتے ہیں، خود آخر ہے آپ کو سربراہ مملکت بنا دیا ایک پوری سلطنت کا، اس کے بعد میں والی کہانی ختم، آپ بن گئے. اب آپ میں سے نکل کر جو تو ہے، یعنی جو دوسرے تمام لوگ ہیں ان کا سوچیں. تو اگر آپ کے پاس پالیسی ہے یا تاریخ پر جو آپ آکسفورڈ، انگلینڈ، ایک تو یہ انگلینڈ کی مثال تب دینا کہ پاکستان انگلینڈ ہو. پاکستان انگلینڈ نہیں ہے، وہاں پہ 22 کروڑ عوام مختلف نوعیت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ کچھ اور پسند کرتے ہیں جن کو یہاں پہ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن وہ ان کا کلچر ہے. تو آپ اس کو برا نہ کہیں کہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ برا کر رہے ہیں. اس طرح کمپیئر نہیں. حکومت تو ایک کمپین آج کل یہ بھی سوشل میڈیا پہ چلا رہی ہے کہ برطانیہ میں اور باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور ان کے کچھ لوگ اس حوالے سے ویڈیوز بھی بنا کے دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا اس سے آپ نے وہ یقینی طور پہ ویڈیوز دیکھی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ وزیر اعظم عمران خان جو بیٹھ گئے ہیں اس کرسی پہ آ کے کہ جب ان کو اس سلطنت کے لیے فیصلے کرنے ہیں اور کوئی نہیں کرے گا، تو جب اس کا ایک بہترین حل ہے کہ تاریخ کی وہ اتنی باتیں کرتے ہیں، بہت تاریخی مثال دے دیتے ہیں، تو تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں. ہندوستان اور پاکستان جب انگریز سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی تو ہندوستان نے کون سی پالیسی اپنائی تھی اور پاکستان نے کون سی پالیسی اپنائی تھی. اور تجارت کے جو سلسلے اس وقت پاکستان میں چلتے چلے آ رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی اس میں شامل ہے. عمران خان صاحب نئے نہیں ہیں، پاکستان میں آج پیدا نہیں ہوئے، ان کو سب پتہ ہے کہ کس انداز میں ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم کو جو ایکسپورٹ اور امپورٹ جس پر ہم بہت زیادہ اپنا تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اس کو ہم کو کنٹرول کرنا. ہر چیز باہر سے لانی ہے، ہر چیز باہر بھیجنی ہے. اپنی عوام کی فکر کریں، نمبر 1. نمبر 2، وہ چیز جیسے میڈ ان پاکستان کے اوپر زور کیوں نہیں ڈالتے؟ ہندوستان نے ڈالا تھا جب انہوں نے انگریز سے اپنی آزادی حاصل کی تو انہوں نے سب سے پہلے میڈ ان انڈیا کے اوپر چلے گئے تھے. وہ تو پاکستان کیوں نہیں آتا میڈ ان پاکستان پہ؟ عمران خان صاحب اگر اس نعرے کو لے کر چلے کہ آج کے بعد اگلے اتنے سال تک صرف میڈ ان پاکستان چلے گا، یہ جو ہر چیز میں جی وہاں سے چیز آئے گی تو بنے گی، غلام تو آپ خود بنا رہے ہیں. تو کچھ پالیسیز کو چینج کرے، پاکستان میں بننے والی چیز کو پاکستان میں ہی فروخت کیا جائے، عوام کو عادی بنائے. اور ہر چیز میں نا پاکستان کی جو عوام ہے وہ پرائمری کلاس کی سٹوڈنٹ نہیں ہے کہ ان کو آپ لیکچر دینے بیٹھ جائیں، پیارے بچوں آؤ آپ کو پاکستان، نو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ عمران خان میڈ ان پاکستان کی طرف لے کر آئے، نہ کہ ہر وقت انگلینڈ اور دوسرے ممالک کی مثال دے دے کے عوام کو ان کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں. نہیں بھئی، ہمارا پاکستان بہت اچھا ملک ہے، یہاں سب کچھ ہے، تو میڈ ان پاکستان کی طرف لائیں، پھر آپ نکلیں گے ان مہنگائیوں سے، ورنہ یہیں پھنسے رہیں گے آپ. جی میر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سومت صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے بحال ہو چکا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں، چاہے اس میں 5 جماعتیں ہوں یا 4 جماعتیں ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مہنگائی کا مسئلہ ایک واقعتاً ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. لوگ خطے افلاس سے نیچے جا رہے ہیں ہر سال، اور اب تو متوسط طبقہ پاکستان میں سے ختم ہو گیا ہے. یہ تو غریب طبقہ ہے یا امیر طبقہ ہے. یہ جو مڈل کلاس تھی، جو بیک بون کہلاتی ہے سوسائٹی کی، یہ آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے اس دفعہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور واقعی وہ اگر سنجیدہ ہیں اس میں، تو شاید اس میں کوئی بریک تھرو ہو جائے. اور اس کے نتائج کے بارے میں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اگر اپوزیشن خود اس سے اخلاص کے ساتھ یا اس سے کچھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھے تو میرا خیال میں کہ
پولیٹیکل لینڈسکیپ میں تبدیلی متوقع ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ویسے اپنی رائے سے ہمیں بھی آگاہ کیجیے گا، آپ کے خیال میں واقعی جو پی ڈی ایم ہے وہ سیریس مہنگائی کے حوالے سے ہی ہے، یا وہ بھی مہنگائی کے ایشو کی آڑ میں جو پہلے ان کا ایجنڈا تھا اپنے آپ کو کچھ رعایتیں دلوانا، ابھی حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا دھرنا ہوا، اس نے حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کیں اور ایک بہت مقدس نعرہ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن بہرحال جب آخر میں ان کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہوئی تو وہ اپنے لیے کچھ رعایتیں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پی ڈی ایم کا بھی ایجنڈا اس کے پیچھے کچھ یہ لگتا ہے، یا آپ کے خیال میں وہ واقعتاً عوام کا درد ان کے دلوں میں موجود ہے اور وہ جو مہنگائی ہے اس حوالے سے حکومت سے عوام کے لیے کچھ رعایتیں لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ سیاست تو کچھ لو اور کچھ دو کا گیم ہے، اور اپوزیشن کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت کوئی مشکلات موجود نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجیے تمام اپوزیشن کے لوگ اس وقت باہر ہیں، کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں چل رہا، کسی کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں چل رہا، سب لوگ ضمانتوں پہ موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کے لیے لوگوں کو متحرک کر رہی ہے اور اپنے لیے ایک سیاسی خلا کے اندر ایک اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر اس کو آگے لے کے چلے تو شاید ان کے تو اب کوئی اتنے کیسز نہیں ہیں کہ جن میں ان کو ریلیف چاہیے ہو، وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کچھ بہتر کارکردگی دکھا سکتے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی موجود رہیے گا کرم الہی گوندل صاحب کو بھی اس حوالے سے گفتگو میں شریک کرتے ہیں۔ کرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا جو گزشتہ تمام کمپین تھی وہ جس نعرے کے اوپر تھی، اور اب جب مہنگائی کا ایک ایشو آیا اور وہ ایک سیریس معاملہ بھی ہے تو فوری طور پہ اس کو اپناتے ہوئے پی ڈی ایم نے بھی جلسوں کا اور پھر اس کے بعد جو لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں اس سے کیا مہنگائی کم ہو جائے گی، یا پی ڈی ایم بھی کچھ اپنے لیے رعایتیں لینا چاہتی ہے، اپنے کچھ مطالبات منوانا چاہتی ہے اور اس نعرے کی آڑ میں وہ یہ کام کریں گے؟ جی، پی ڈی ایم کو اب اور کیا رعایتیں آپ سمجھتے ہیں کہ چاہیے یا درکار ہیں؟ خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، آصف زرداری صاحب جو ان کی بار بار پیشیاں ہو رہی تھیں اسلام آباد میں نیب کورٹ میں، وہ اب سلسلہ تھم گیا ہے۔ شہباز شریف فیملی اور خواجہ برادران، ان کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے وہ بار بار جو ہے وہ ملتوی صرف ہو رہے ہیں، ان میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور آج جو تازہ خبر تھی کہ ان کے خلاف جو نیب کے پروزیکیوٹر تھے انہوں نے نجی وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا آپ کو رعایتیں چاہیے کہ 3.25 سال ہو گئے جو احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے، وہ ایک کیس بھی کسی عدالت میں کسی سیاسی مخالف کے خلاف ثابت بھی نہیں کر سکے، اور وہ اس میں میرا خیال ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا کہ ان کی وہ اخلاص نیت کوئی نظر آتا ہو کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جیسے وہ اسامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اب تو کوئی خاص ان کو دقت نہیں ہے قانونی یا وہ احتساب کی عدالتیں یا باقی جو معاملات ہیں ان کے، اس میں کوئی دقت سامنے نظر نہیں آتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس میں رعایتیں درکار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مطمع نظر جو ہے پاکستان میں سیاستدان کا صرف کرسی ہوتا ہے، خدمت یا عوام جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کرنا وہ کبھی بھی مطمع نظر نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں نا کہ جی چینی کے بحران پہ بڑی بات ہو رہی ہے، چینی کا بحران بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، گزشتہ یہ جو رمضان المبارک ہے تب سے یہ صورتحال ہے۔ اس میں جو ہے وہ عدالتوں میں بھی معاملات گئے، اور عدالتوں نے جو کچھ کیا اس کیس میں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن میں شامل دو بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون، میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اپنے حلقہ اثر کی جو ان کی شوگر ملے ہیں وہاں پہ وہ فیئر پرائس شاپس لگا دیں، وہ رعایتی نرخوں پہ چینی لوگوں کو فراہم کرنا شروع کر دیں، تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملے گا، اور لوگ ان کی بات پہ اعتماد کرنا، اعتبار کرنا اور ان کی کال پر باہر آنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ اچھا گوندل صاحب اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہیں کہ یہ ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے، ہمارے کاج کے لیے لڑیں گے، یا جو ہے وہ رستے میں ہی کہیں بیٹھ جائیں گے اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جائیں گے جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، یا اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد اقدامات نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور میں کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا میڈ ان پاکستان والی انہوں نے بات کی، مہنگائی کے تناسب میں اسی میں تناسب میں بات کی انہوں نے میڈ ان پاکستان۔ میں ایک میر اکرام صاحب نے عرض کیا، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن، شوگر کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، باقی چیزوں کو جو باہر سے آتی ہیں اس میں ڈالر انوالو ہے، اس میں جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ جو پرائس ہائیک ہے، انرجی کرائسس ہے، ٹرانسپورٹیشن اور فریٹ چارجز بڑھ گئے ہیں، وہ ساری سائڈ پہ رکھ دیں۔ پاکستان میں کنسٹرکشن میں ریت استعمال ہوتی ہے، سیمنٹ استعمال ہوتا ہے، اینٹ استعمال ہوتی ہے۔
مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ کیا اینٹوں کے لیے مٹی افریقہ سے آ رہی ہے، ریت بحر الکاہل سے آ رہی ہے، اور سیمنٹ کے لیے پتھر افریقہ سے منگوایا جا رہا ہے؟ ان کی قیمتیں 70% کیسے بڑھ گئی پچھلے 8 مہینے میں؟ تو اصل میں تو حکومت کی کہیں گرفت ہے بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیت اگر ہو، ریاست کہتے ہیں نا ریاست ماں ہوتی ہے، تو ماں کے جو بیٹے ہیں اس وقت بھوک سے، فاقوں سے، افلاک سے وہ بلک رہے ہیں، تو بلک رہے ہیں تو ماں کا کام تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی ساتھ ملا لیں، اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کریں، ان کو بٹھائیں ساتھ کہ آپ کے کیا ایکسپیرینسز تھے، آپ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں۔ آج جو ہے وہ سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے، پرائم منسٹر وہاں چلے جاتے ہیں، سیکیورٹی پہ بھی بات ہوتی، معیشت پہ بھی بات ہوئی ہے، اس میں معیشت پہ بات ہوئی ہے اور کنسرن شو کیے گئے ہیں عسکری قیادت کی طرف سے کہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ 100% اس کو رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، معیشت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیکیورٹی۔ وہاں پہ پرائم منسٹر آتے، جب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معیشت کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ پرائم منسٹر ریکویسٹ کرتے سب سے کہ حکومت کا ساتھ دیں، ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، کس سیکٹر میں کیسے ریلیف دی جا سکتی ہے، آپ کے تجربات ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، مدد مانگنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے بچے، آپ عوام آپ کے بچے ہیں کہ آپ حکمران ہیں، آپ باپ جی کی حیثیت رکھتے ہیں، ماں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیت کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہے، سب اپنا اپنا راگ لاپ رہے ہیں، سب کے پاس اپنی اپنے وہ باجے ہیں، سر ہے، وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نیچے زمین پہ آنے کے لیے اور زمینی صورتحال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی گوندل صاحب تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام کے بالکل جو یہ سیگمنٹ ہے اس کے آخری حصے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کوئی کویسچن کرنا چاہوں گا، جس جانب گوندل صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ حکومت کو اب سنجیدگی کے ساتھ، خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور مل جل کر کوئی لاہے عمل نکالیں۔ یہ بات کہتے رہے ہیں، ہم نے گزشتہ 3 سال میں دیکھا بہت سے تجزیہ نگار اس جانب توجہ دلاتے رہے ہیں، لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے اس سے سب واقف ہیں، وہ اس بات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے ایسا لاہے عمل آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا لبیک کے حوالے سے بھی کافی ایگریشن کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بات چیت کی، ابھی ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کیا ملک میں موجود جو اپوزیشن رہنما ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ حکومت بیٹھ کے کوئی لاہے عمل نکال سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت اور عمران خان جس حکومت کا نام ہے وہ ضد، انا اور جھوٹ کا ایک نام ہے، اور جو بھی بات چیت ہوتی رہی وہ کسی اور نے بات چیت کروائی ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی ذات کی حد تک تو یہ بات ناممکن ہے کہ وہ کسی سے بات کریں، کیونکہ وہ جھوٹ، ضد اور انا میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کی واپسی کا سفر ممکن نہیں ہے۔ لیکن کرم الہی گوندل صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کروں گا کہ جس طرح بہت عرصے پہلے اپوزیشن جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے میثاق لندن کیا تھا، جس کو میثاق جمہوریت کا بھی نام دیا گیا بعد میں، اسی طرح کا کوئی میثاق پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کچھ رولز آف گیم طے کریں کہ ان چیزوں پہ ہم کسی حوالے سے کوئی دباؤ یا کوئی اور چیز نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور نہ حکومت کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کام کو کر سکے، جی اور نہ ان کی دل ہے اس کے اندر۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہی مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ جو مزید اہم معاملات ہیں گزشتہ دنوں میں پاکستان میں سامنے آئے، خاص طور پہ یہ جو تحریک لبیک والا معاملہ ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات، اور آج جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس حوالے سے اہم اس میں چیزیں سامنے آئیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سگنیچر ٹاک میں اپنے میزبان احمد شاہین کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے میں موجود ہوں پروگرام کے ساتھ، اور پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میر اکرام حسین صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ شفیق صاحب، کریم الہی گوندل صاحب۔ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی کچھ اہم معاملات ہیں پاکستان کے حوالے سے ہی، ان کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے دیکھا اسی سال فروری میں ڈسکا میں الیکشن ہوئے تھے، اور اس میں
काफ़ी बड़ी पैमाने पर इल्ज़ामात लगाए गए अपोजिशन की जानिब से कि उसमें धांधली की गई है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, कुछ इसका जायज़ा लेंगे। फिर हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा की थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, और काफ़ी उन्होंने जो एक बड़े पैमाने पे धरना भी दिया हुआ था, उसकी वजह से हुकूमत दबाव में थी। इसके बाद हमने देखा हुकूमत के उनके साथ मुज़ाकरात हुए और हुकूमत ने उसका नाम, जो तहरीक लब्बैक था उसका कलअदम तंजीमों से उसका नाम निकाल दिया, उनके कुछ लोगों की रिहाई भी हुई और धरना भी ख़त्म कर दिया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रही है, उसके साथ भी इतलात हैं कि हुकूमत अब मुज़ाकरात कर रही है। और आज फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान भी किया कि जो एक सीज़ फायर का मुआहिदा है उसके ऊपर आमादगी हो गई है। इन जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, उनसे उनकी राय भी जानेंगे। करम इलाही गोंदल साहब, सबसे पहले आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा, जो ये रिपोर्ट अभी आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, डस्का में जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें रिपोर्ट के मुताबिक कि मुनज़्ज़म जो धांधली है वो की गई है। इस हवाले से बताइएगा कि क्या अहम है इस रिपोर्ट में। देखें, ये जो रिपोर्ट है इसमें सबसे जो अहम नुक्ता मैं समझता हूँ, मीडिया में जो है वो तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, चूंकि वो सियासी एक चेहरा हैं तो उनका नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है कि उनका नाम आया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे अहम पहलू था वो था एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो उसमें जिक्र आया है, और डिप्टी डायरेक्टर जो स्कूल्स हैं उनका वो जिक्र आया है कि वो भी जो है वो इस सारे मामले में मुलविस थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जितने लोगों ने भी कभी कवर किया है या कवर करते रहे हैं या उसमें शामिल रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह पता है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो तकरीबन हर हल्के के रिमोट एरियाज में होते हैं, और उसमें जो बुनियादी अंसर होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसरान जो होते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, आमतौर पे उसी हल्के के, उसी जिले के, उसी शहर के लोग होते हैं। अब वो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स का जो है वो मुतलका जो उनके सियासी रहनुमा होते हैं, मुकामी MNAs, MPAs, इस सतह के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका राब्ता भी रहता है। कभी उन्होंने अपनी ट्रांसफर करानी है, कभी कहीं पे जो है वो कोई प्रमोशन का उनका केस है, कोई सस्पेंड हो गया है तो उसने बहाल करवाना है। तो जब तक एजुकेशन, मेरे लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि जब तक आप इंतखाबी अमल से एजुकेशन डिपार्टमेंट को आउट नहीं करेंगे, असातिज़ा को आउट नहीं करेंगे, आप इस पर काबू नहीं पा सकते। मौजूदा जो आपका इंतखाबी तरीकाकार है उसमें अगर आप बायोमेट्रिक की तरफ चले जाते हैं, आप किसी और तरफ चले जाते हैं, डिजिटल की तरफ, वो और बात है। लेकिन अगर इसी तरह आपने इंतखाबात कराने हैं तो आप फिर दूसरे अजला से, दूर दराज से जो हायर स्टाफ है उनको लेकर आइए और उनको फुल्ली अथोराइज भी कीजिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा मेरा जो अपना सवाल है, मैं समझता हूँ मेरा सवाल है एक सहाफी की हैसियत से या एक शहरी की हैसियत से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पूरे मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात करवाने की अहलियत, सलाहियत रखता है और वो कहता है कि वो करवा सकते हैं, तो वो एक हल्के में फूल प्रूफ इंतखाबात क्यों नहीं करा सके? क्या उनकी कोताही, उनकी नाअहली इसमें नहीं है कि आपने जो है वो पुलिस पे भी मलबा डाला है, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी मलबा डाला है, आपने जो है वो सियासी रहनुमाओं पे भी आपने मलबा डाला है? वो सब मुलविस हैं, मुलविस होते हैं और हर इलेक्शन में होते हैं। ये तो एक इंतखाब या एक इलेक्शन था, वो हाईलाइट हो गया तो आपने उसकी इंक्वायरी की, बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन कहाँ जो है वो उसने कहाँ कोताही की है, कहाँ उसकी गलतियां हैं, उस पर तो आपने जो है वो कोई एक सतर भी नहीं लिखी, वो लिखनी चाहिए। जी करम इलाही गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, बहरहाल जैसे करम इलाही गोंदल साहब ने उसकी तफसीलात भी बयान की और काफ़ी मीडिया में अब तो वो आ भी गई हैं, चूँकि रिपोर्ट उसके ऊपर काफ़ी बात भी की जा रही है। हमने ये देखा कि बहरहाल शायद पहली दफ़ा इतनी तफसीली एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी की है और उससे जो पूरा इंतखाबी जो निज़ाम है उसके ऊपर ही सवालात उठते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या इसकी तहसीन की जानी चाहिए कि कम अज़ कम रिपोर्ट सामने तो आई? और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी? अब अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अपनी ज़ाहिर जॉब है, नौकरी है एक डिपार्टमेंट की, वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि इससे पहले कि उनको शो काज नोटिस आए उन्होंने अपना रिपोर्ट बना के दे दी। ऐसी रिपोर्टें माजी में भी आती रही हैं और उनके रिजल्ट्स जो बाद में, वो एक खाना पूरी वाली बात है कि जी देखें हमने काम कंप्लीट कर दिया। असल तो जो बात करम इलाही गोंदल साहब ने की है कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है, मैं जितने भी इस वक्त कैंडिडेट हैं सियासतदान किसी भी जमात के, उनको नाअहल नहीं कहूँगा,
نہ ہی یہ کہوں گا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اوور کوالیفائی ہو گئے، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ان گلی محلوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہوتا ہے، الیکشن وہاں سے جیتتا ہے، رہتا کدھر اور ہے، اور وہ جناب ادھر وہی مسائل، لیکن وہ مسائل آپ کو اس بڑے پوش ایریے میں نظر نہیں آتے ہیں. پوش ایریے میں بڑی کلین سڑکیں ہیں، ہر چیز آرام دہ ہے، لیکن وہ جھگڑے فساد اور لڑائی جھگڑے پولیس مقابلے ہر چیز جو ہے نا ان علاقوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو ووٹس ہیں، جو جہاں ووٹنگ ایریا ہے وہ ایریا ہے جہاں گلیاں ہیں، محلے، اور ان کا نمائندہ کون ہے جی؟ مخدوم صاحب. وڈیرے ان کے نمائندے جو جن کے پاس اپنے جہاز ہیں اور وہ علیحدہ رہتے ہیں، ان کی اپنی پتہ نہیں ہزاروں ایکڑ جگہ اس میں محل میں رہتے ہیں وہ. لیکن مجھے یہ سوال آج تک یہ الیکشن کمیشن سے یہ جو میں نے اوور کوالیفائڈ والی بات کی ہے کہ نمائندہ تو وہ کہلائے گا نا جو اس گلیوں میں سے نکلے گا، ان کا نمائندہ. یہ تو ویسے مخدوم صاحب کی طرف سے سیاسی جماعتوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا، سیاسی جماعتیں دیتی ٹکٹ ان لوگوں کے. سسٹم اور جو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ادھر لا موجود ہے، سسٹم موجود ہے کہ آپ اتنا سپینڈ کر سکتے ہیں، الیکشنز پہ اتنا سپینڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو نمائندگان آپ کو معلوم ہے کہ وہ خرچے کرتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، وہ شناختی کارڈ خرید لیتے ہیں. تو یہ سسٹم کی بنیادی وہ چیز ہے جو تبدیل نہیں ہوگی. آپ یقین رکھیے یہ اسی طرح ہر سال، اگلے سال بھی تماشا آپ اور میں اگر زندگی دی اللہ نے تو یہ تماشا ایسے ہی لگے گا، اور اسی طرح یہی لوگ ہوں گے، یہی چہرے ہوں گے تا وقت کہ سسٹم نہ بدلا جائے. ورنہ یہی ڈسکشن اور وہ سرکل نمائندگی درست چاہیے، نمائندگی ٹھیک نہیں ہے. شکریہ میر صاحب. ڈاکٹر اسامہ صاحب، آپ سے بھی اسی حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا ممکن ہے واقعی بالکل جو صاف اور شفاف انتخابات کروانا پاکستان میں، اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینز ہیں اس کی جانب جایا جائے گا، اس پہ بھی لوگوں کے بہرحال تحفظات ہیں کہ وہ شاید حکومت کے لیے اور آسان کر دے یا انتظامیہ کے لیے کہ اگر وہ دھاندلی کرنا چاہے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں بات وہیں سے شروع کروں گا جو کرم الہی گوندل صاحب نے بات کی ہے اور جو میر صاحب نے بات کی سسٹم کی. دیکھیں، گراس روٹ لیول پہ جا کے انتخابات کرانا تو ظاہر سی بات ہے پولنگ کے عملے کی ذمہ داری ہے، جس میں ٹیچرز بھی ہیں، دیگر سرکاری ملازمین ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر الگ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن جو کور رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کے اوپر کیا ہوا؟ 2013 کے الیکشن کے اوپر اتنا شور مچا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اس کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے آ سکی کہ کون ذمہ دار تھا اس کو بٹھانے کا یا اس کو اٹھانے کا؟ وہ تو رپورٹ کوئی سامنے نہیں آئی. اسی طریقے سے دوہری شہریت کے کیس کے اندر اور ایک سے زیادہ شادیوں کے کیس کے اندر ایک جیسے چیزوں میں دو فیصلے آ گئے. نثار کھوڑے صاحب 2 شادیوں کے چکر میں باہر ہو گئے، عامر لیاقت صاحب نے 2 شادیاں کی، وہ اندر ہو گئے. اسی طرح دوہری شہریت کے کیس میں ہمارے وزیر جناب فیصل وارڈا صاحب جب قومی اسمبلی کی سیٹ سے منتخب ہو گئے اور جب ان کے خلاف فیصلہ آنے لگا تو وہ مستعفی ہو کے سینیٹر منتخب ہو گئے، پھر وزیر بنا دیے گئے. 3.5 سال ہو گئے، الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. تو گراؤنڈ پہ جا کے چیزیں مس مینج ہو سکتی ہیں، لیکن اوپر سے ہی چیزیں مس مینج ہیں. ایک جیسی چیزوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نادیدہ قوتوں کے یا پتہ نہیں کون سی ایسا پراسرار راز ہے کہ جس کے تحت 2 فیصلے دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی. ڈسکا ایک کانسٹیٹوئنسی تھی، اس کی رپورٹ نہیں بھی سامنے آتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن 2018 کے اندر جو آر ٹی ایس بیٹھا، اس کی ذمہ داری کی رپورٹ آج تک سامنے نہ آ سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک مینج سسٹم ہے الیکشن کا، کہ جس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس میں رول پلے کرتے ہیں، کبھی ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں. جب تک ہم سسٹم کو درست نہیں کریں گے، صرف ایک حلقے کی رپورٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کرم الہی گوندل صاحب، جو مزید موضوعات ہیں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا. آج جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حکومت کے درمیان اور جو ٹی ٹی پی کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. اگرچہ ٹی ٹی پی کی جانب سے اس حوالے سے بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے، جبکہ بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے خاموش ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو تحریک لبیک ہے اب اس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی حکومت مذاکرات کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا. جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ
آپ نے فواد چودھری صاحب کو کوٹ کیا، کیا آپ کے نزدیک فواد چودھری صاحب قابل اعتماد ہیں، یا ان کی گفتگو کو سیریس لیا جا سکتا ہے، یا وہ موسٹ کنسرنڈ پرسن سمجھے جا سکتے ہیں؟ یہ ابھی تحریک لبیک کے معاملے میں ان کی پریس کانفرنس آپ کو بھی یاد ہوگی، میر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں تو حالات اسی طرح ہیں یا باقی معاملات اسی طرح ہیں. وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں اس کی طرف سے اگر کوئی بات آئے گی، یا جس تنظیم کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم قلعدم تنظیم کہتے ہیں، جس نے ہمارے جوان مارے ہیں، ہمارے بچے مارے ہیں، ہمارے بزرگ مارے ہیں، ہر شہر میں دھماکے کیے ہیں، ہر شہر میں قتل و غارت گری کی ہے، اور اگر ان کی طرف سے آتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو پھر شاید میں سمجھوں گا کہ شاید کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. گفتگو کی کوشش یہ کرتے رہے ہیں، اور میرے ذاتی مطلب وہ خیال ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو ویسے سوچتے ہیں انسان تو وہ جو خاکہ سا بنتے ہیں کہ افغانستان میں جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ان کے ساتھ روابط ہوئے ہیں تھرو کابل. آپ نے ڈائریکٹ روابط نہیں کیے ہیں، اور آپ کے جو گارنٹر ہیں ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ شاید کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گارنٹر ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو نا پیس بروکر وہ لوگ ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز کے شدید خلاف ہوں، اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ پھر اس ریاست کے بارے میں میرا نظریہ کیا رہے گا کہ جس نے اپنے بچوں کے قاتلوں سے، اپنے جوانوں کے قاتلوں سے، آپ 70,000 جانوں کا رونا کب سے رو رہے ہیں اور ہمیں سنا رہے ہیں، اور ہم خود لاشیں اٹھاتے رہے ہیں. ایسا کوئی بھی پاکستان کا شہری نہیں ہے جو کسی نہ کسی طرح متاثر نہ ہوا ہو، کسی کا بھائی، کسی کی بھانجی، کسی کا دوست، کسی کا کولیگ، کسی کا بیچ میٹ، پتہ نہیں کس طرح سے ہم متاثر ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں، آپ نے ایک ٹویٹ جاری کر دیا یا ایک پریس ریلیز جاری کر دیا کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بیان ڈال دیا کہ ہم نے ان سے جو ہے نا وہ پیس ایگریمنٹ کر لیا ہے، یا آپ نے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا ہے. آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ کیا آپ کے گھر والے کوئی متاثر ہوئے تھے، یا آپ اکیلے متاثر تھے، یا یہ حکومت صرف جو ہے وہ یہ اکیلی متاثر ہوئی تھی اور کوئی متاثر نہیں ہوا تھا؟ یہ تو سراسر مذاق ہے کہ آپ ایسی تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ٹی ایل پی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا کہ وہ ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچے تھے. نقصانات ہوئے، دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن وہ اس نہج پہ نہیں پہنچے تھے کہ ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہوں. لیکن ان سے بھی اس طرح بھدے انداز میں معاملات نمٹائے گئے کہ اس کا رزلٹ اب یہ نکل رہا ہے کہ میں آج سن رہا تھا کسی پروگرام میں، وہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کالعدم سپاہ صحابہ ہے اس کا وہ نام تبدیل کر دیا گیا اہل سنت والجماعت. تو اس کے وہ فاروقی صاحب سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے جو سپاہ صحابہ پر سے پابندی اٹھائی جائے. ایک اور چینل پہ تھوڑی دیر پہلے میں جو دیکھ رہا تھا ٹکر چل رہے تھے کہ انصار الاسلام نام کی ایک تنظیم ہے، اس پر پابندی کے لیے ریفرنس بھیجا تھا وزارت داخلہ نے کیبنٹ کو اپروول کے لیے، وہ ابھی پڑا ہوا تھا، تو وہ وزارت داخلہ نے وہ ریفرنس واپس منگوا لیا ہے. تو یعنی آپ اب پریشر گروپس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پریشر گروپس آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ عاجز آئے ہوئے ہیں. دہشت گرد جو مطلب پوری دنیا تو مانے یا نہ مانے، میں اور آپ مانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی، آپ ان سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. آپ نے قوم سے نہیں پوچھا ہے، آپ نے جو کنسرن لوگ ہیں ان سے نہیں پوچھا ہے، اور کچھ نہیں تو اے پی ایس کے شہداء کے وہ لوائقین سے ہی پوچھ لیتے، ان بچوں کے ماں باپ سے ہی پوچھ لیتے کہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں ان سے بات کر لیں یا نہ کر لیں، کیا کر لیں. تو میں تو ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ریاست کا بیانیہ اور ریاست کی ریٹ اور چیلنج نہیں کرنے دیں گے، اور یہ سب آپ جو ہے وہ عجیب سی ایک مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری ذاتی کیا کیفیت ہے. جی کرم الہی گوندل صاحب شکریہ. میر صاحب اس حوالے سے آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر اسامہ صاحب سے ایک اسی حوالے سے تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی رائے بھی لیتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ابھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جس طرح کرم الہی گوندل صاحب نے اس حوالے سے تفصیلی جو گفتگو ہے وہ کی ہے، تو بہرحال کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بالآخر چاہے جتنی بھی قتل و غارت گری کی گئی ہو، لیکن آخر میں ہر جانب کوئی مذاکرات، کوئی ڈیل اسی طرح کرنی پڑتی ہے. یہاں خود برطانیہ میں ہم نے دیکھا جو آئرش ایک گروہ تھا، اس کے ساتھ جو حکومت کے معاملات تھے، لیکن بہرحال وہ بھی پھر مذاکرات کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ خود افغانستان میں پاکستان کے پڑوس میں دیکھ لیں کہ ایک عرصہ تک جنگ رہی، لیکن آخر میں وہ دونوں فریق بہرحال ان کو ہاتھ ملانے پڑے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کڑوا گھونٹ جو ریاست پاکستان ہے وہ بھرنے جا رہی ہے، اس کو بھرنا پڑے گا، یا اس کے علاوہ کوئی آپشن ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ٹی ایل پی
اور آپ ٹی ٹی پی کو ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے. بنیادی بات یہ ہے. ایک ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو پوری اس بنیادی جمہوریت کے فلسفوں کے خلاف ہو، جس نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہو اور نظام جمہوریت کو نظام کفر سے تشبیہ دیتے ہوں، اور ان کی آپ لٹریچر پڑھیں تو ان کے نتیجے میں تو میں اور آپ سبھی واجب القتل ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان ہے جو ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ممبر آف پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور تحریک پارٹی پہ پابندی لگا دی. بھائی جب پارٹی پہ پابندی لگا دی تو ان کے ممبرز کی کیا حیثیت ہے، ذرا اس کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے تھا. یہ وہ سوال ہے جو کہیں بھی نہیں پوچھا گیا کہ کیا ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، کیا ان کو معطل کر دیا گیا، وہ ایسی پارلیمنٹ کے سیشنز اٹینڈ کرتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہونا چاہیے تھا، اور بہت مناسب معاہدہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ تحریک طالبان پاکستان کا وجود میرا خیال میں نہیں موجود ہے، اور ایسے بیانات دے کر ان کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کس کے منظور نظر ہیں، کس کی بنیاد پہ وہ ہر پارٹی میں چھلانگ لگا کر آتے ہیں اور چھلانگ لگا کے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد کچھ باقی بچا نہیں ہے. تو ان جیسے جن کے بارے میں مفتی منیب صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے، میں مزید نہیں کہنا چاہتا، ایسے افراد کے ذریعے ایسے بیانات دلوا کر ایک کیوس کریٹ کرایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، اور بین الاقوامی طاقتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، تو لہذا ہماری مدد کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے معاہدوں کو نہیں ملانا چاہیے، دونوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت پر اس طریقے سے پابندی لگانا دراصل فاشسٹ رویے کو جنم دیتا ہے جمہوریتوں میں، جو کہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کی حکومت کے اوپر ایک یو ٹرن کا جو الزام ہے وہ دوبارہ ثابت ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میر صاحب اس حوالے سے آپ سے بھی آپ کی تفصیلی رائے لینا چاہوں گا. بہرحال دونوں نقطہ نظر تو موجود ہیں اپنی جگہ کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. کرم لائی گوندل صاحب نے اس حوالے سے تفصیلی ذکر بھی کیا، لیکن آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ بھی ریاست پاکستان کے پاس کوئی حل ہے، کوئی راستہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی انگیج نہ کرے؟ اور دوسرا اسی سے جو جڑا ہوا، ہم نے جو تحریک لبیک کے حوالے سے بھی دیکھا کہ انہوں نے پریشر ڈالا، اپنے مطالبات منوا لیے، جیسے کرم لائی گوندل صاحب کہہ رہے تھے. اب کئی ایسی کالعدم تنظیمیں جو ماضی میں بہت شدت پر مبنی نظریات بھی رکھتے رہے، کاروائیاں بھی کرتے رہے، اب وہ بھی سامنے آ کر اپنے آپ سے جو کالعدم کا ٹائٹل ہے وہ ہٹوانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی کیجیے. بڑا ضروری سب سے جو اہم مسئلہ پاکستان کا وہ آپ نے یہ بات کی ہے جو آپ نے کی کہ اس کے علاوہ اور کیا نظریہ ہو سکتا ہے یا کیا. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل مختلف ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے الیکشنز ووٹ لینے کے لیے لڑا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ لینے، اور جتنی آپ یہ سیاسی جماعتیں دیکھ رہے ہیں آج الزامات یہ لگائے جاتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت نے مل کر ملک کو لوٹ لیا، پھر اس سیاسی جماعت نے مل کر ملک کو لوٹ لیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ مجبور ہوتے ہیں اور جا کر ووٹ لینے کے لیے ان لوگوں سے بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں جو نامعلوم جس نے کتنے قتل کیے ہوتے ہیں اور علاقے پر اس کی ایک دہشت ہوتی ہے اور اس دہشت کی وجہ سے ووٹ ملتے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو صادق اور امین تو کسی نہ کسی طرح کورٹ سے اپروو کروا لیتا ہے لیکن کمپرومائز کرتا ہے اس دہشت گرد سے کہ جس کے ہاتھ میں پورا علاقہ اور 30-40 ہزار ووٹ. اب نتیجتاً کیا ہوا کہ اگر یہی سسٹم رہا کہ ووٹ لینے کی خاطر آپ کمپرومائز کرتے رہیں گے، معاہدے کرتے رہیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ پاکستان جس کو جو آپ جمہوریت کہتے ہیں اس کو سنبھالنے کے قابل ہے یہ عوام، یا جو ہمارے لیڈران ہیں اس جمہوریت کو سمجھ پائے ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں؟ وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. اور ایک جو سب سے خطرناک بات ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا، سادہ عوام ظاہر ہے محنت مزدوری کرتی ہے، اگر کسی نے کوئی کاروبار کیا ہے تو وہ بھی مزدوری کر رہا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے کہ ہم عوام بے ایمان ہیں. مطلب سیاستدان بھی عوام ہیں، وہ بھی بے ایمان ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو وہ بے ایمان ہے. یہ ٹیگ ہے
کہ اس نے کرپشن کی ہے، یہ ٹیگ ہے. آج کسی بھی شو کو، کسی بھی اخبار کو اٹھا لیں، اسی اخبار میں پیپلز پارٹی والا بھی بے ایمان ہے، نون لیگ والا بھی بے ایمان ہے، تحریک انصاف والا بھی بے ایمان ہے، تو عوام بے ایمان ہے. تو اٹس مین کہ یہ جو سسٹم ہے، پینڈورا پیپرز نے ویسے بتا دیا کہ اور مزید بے ایمان کون بہت ہے. سارے. بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں فیکٹری کی جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے ان تمام بے ایمانوں کی، تو بھائی میرے اس میں اس کی پروڈکشن میں چینجز لائی جائیں، ادھر سے کچھ فیکٹری سے کچھ معاملات سیٹل کیے جائیں کہ بھائی یہ 22 کروڑ کی عوام کب تک یہ وزن اٹھائے گی جو آپ جمہوریت کا آپ کہتے ہیں. اس سسٹم کو چینج کریں. اگر آپ صدارتی نظام سمجھتے ہیں بہتر ہے اور ایک شخصیت چن لے، چاہے وہ ایک استاد کو وزیر تعلیم چن لے، کسی ڈاکٹر کو وزیر صحت چن لے، ضروری نہیں ہے کہ وہ وڈیرا ہو اور اس کا خوف ہو علاقے پر. تو بنیادی طور پہ احمد صاحب یہ وہ سسٹم ہے ووٹ کی لالچ میں کمپرومائز کا، جیسے سب ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ان قاتلوں سے کمپرومائز کر لیا، ان دہشت گردوں سے کمپرومائز کر لیا، تو آپ نے بے ایمانوں سے بھی کمپرومائز کیا اور آپ نے پروڈکشن کمپنی سے بھی کمپرومائز کیا. آپ خود چل کر گئے کہ اس دفعہ اس کو ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے. تو لہٰذا پاکستان میں اگر سسٹم چینج نہ ہوا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ جمہوریت نہ ہمیں آتی ہے اور نہ آج تک ہم سمجھے ہیں. جمہوریت یہی ہے کہ ہمیں ووٹ چاہیے، چاہے وہ چور کا ہو، چاہے وہ ڈاکو کا ہو، چاہے وہ فیکٹری آنر کا ہو. اور غریب کے ووٹ کی تو ویلیو ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو ہم شناختی کارڈ ویسے ہی خرید لیتے ہیں اس کا، یا اس پہ 4 پرچے کرا کے اس کے پورے خاندان کا ووٹ لے لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے وہ سسٹم لایا جائے جو عوام کم از کم بدنام نہ ہو. ہم عوام میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہارا لیڈر چور ہے، وہ کہتا ہے تمہارا لیڈر جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو اب عوام کو ہی آپس میں آپ نے گندا کر دیا اور تماشا لگا دیا. تو اگر کہیں سے بھی یہ پروڈکشن ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا سا چینج کریں، کوئی سیگمنٹ چینج کر لیں، کوئی فنکار چینج کر دیں. میں تو کہتا ہوں پورا سسٹم چینج ہو. ایک اگر صدارتی نظام چاہیے تو وہ لیا ہے، کوئی قومی صدارتی نظام ویسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی بہت خواہش ہے، لیکن وہ بنیں گے نہیں. عوام کی خواہشات کچھ اور ہیں. درست. اچھا بالکل، اب پروگرام کے آخری مرحلے پہ ہیں. کریم الہی گوندل صاحب، آج جیسے قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی، اس میں اپوزیشن لیڈر وہ بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، اور لیکن جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ موجود نہیں تھے. اس حوالے سے بتائیے گا، اس میں جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے پہلے سے میں بتایا بھی اور وہ چیز کوٹ ہو بھی رہی ہے کہ عسکری قیادت کی جانب سے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ماضی میں بھی جب ایک جو سابقہ حکومت تھی اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اب کوئی یہ جو اقتصادی معاملات ہیں ان میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال کسی بھی شعبے میں بہتری کے کوئی بھی آثار نہیں ہیں. کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ سیاسی معاملات ہوں، انتخابی معاملات ہوں، آپ کے معاشی معاملات ہوں، کسی بھی معاملے میں بہتری کے آثار اس لیے نہیں ہیں کہ عنان اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور نہ ان میں مطلوبہ اہلیت ہے کہ وہ معاملات کی سنگینی کو سمجھیں، مل بیٹھیں، آئندہ کی تیاری کریں، اپنے قوم اور ملک کے لیے کچھ جو ہے وہ سوچیں، وہ انا کے قول سے نکلیں، وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں اور 2 قدم آگے بڑھا کے مخالفین سے مصافحہ کریں. آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ آج جو ہے وہ قومی سلامتی کے مسئلے پہ بیٹھک تھی. 78 کے 80 لوگ جو ہے وہ اس میں شامل تھے، سیاسی جماعتوں کے بھی اور عسکری جو ہے وہ ادھر سے بھی قیادت موجود تھی. تو پرائم منسٹر تو سربراہ حکومت ہیں، سربراہ مملکت ہیں، ان کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. جی کریم الہی گوندل صاحب، بات چیت کرنی تھی. یقیناً اس حوالے سے آپ نے بھی ذکر کر دیا. تھینک یو ویری مچ. بالکل پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یقیناً اس حوالے سے بہت ساری گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، کچھ کی جانب آپ نے اشارہ بھی کیا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اسامہ شفیق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، کریم الہی گوندل صاحب آپ موجود رہے، میر اکرام صاحب آپ یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. ہم نے گفتگو کی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جو معاملات گزشتہ کچھ دنوں میں ہو رہے ہیں، ابھی بھی رونما ہو رہے ہیں واقعات، ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.